बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 अगस्त मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं। कुछ अभी मैंने तफसीलात भी इकट्ठी की हैं पाकिस्तान के हवाले से, आपको बताता हूँ। लेकिन अभी अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को मिडल ईस्ट के 10 ममालिक छोड़ने का दोबारा हुक्म दिया। ट्रंप के मजीद ताज़ा मुबहम पैगामात, ईरान का मुआहदा तस्लीम करने का आज इशारा दे दिया। ईरान के सामने झुकने को तैयार, ईरानी शराइत मंजूर, अबनाए हरमस पर कंट्रोल, टोल टैक्स सब कुछ माना जा रहा है और तैयारियां भी जंगी की जा रही हैं। इसराइल और नेतन्याहू का दूसरा बड़ा प्लान भी हिजबुल्लाह और शाम को लड़ाने वाला नाकाम हो गया। और अभी ताज़ा तरीन सऊदी अरब से निकलने वाले जो जहाज़, उन पर खुदकुश कश्तियों से हमले भी हुए। यमन में क्या इस वक्त सऊदी प्रॉक्सीज हथियार डाल रही हैं या ख़तरनाक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने भी अपनाए हरमस की तर्ज पर वहाँ जो जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। रूस की तरफ जाने वाले तुर्की के भी बड़े जहाज़ को तबाह किया गया है और फिर रूस की यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरियों पर हमले भी हैं, रूस के जवाबी वार भी हैं। लेकिन इस वीलॉग का इंतहाई अहम हिस्सा जो मैंने तफसीलात आपको बतानी है, जो 45 दिन का खेल रह गया है, शहबाज इक़्तिदार का खात्मा, तहरीक इंसाफ, इमरान खान के लिए 24 घंटे क्यों अहम, 3 साल खान की कैद के मुकम्मल होने पर इस्टेब्लिशमेंट अब किस तरह अवामी रिहाई पर मजबूर होगी एहतजाज से, ये तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। बड़ी मुश्किल से इकट्ठी हुई हैं। पेशावर के स्टेज पर लगे पैनाफ्लेक्स की इस वक्त तहरीर ने बड़ी आग लगाई हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इदारे भी खान की कैद पर आर्टिकल छाप रहे हैं और सुनामी के आफ्टर शॉक्स भी नज़र आ रहे हैं। पेशावर में इस वक्त चांद रात का समा बना हुआ है। कल के बड़े मार्के की तैयारियां हैं। लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद में भी IG अचानक हंगामी छुट्टियों पर चले गए और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से खेल निकलने में 1.5 महीना क्यों है। तहरीक इंसाफ कश्मीर बलूचिस्तान का मसला कितना बड़ा हो चुका है, ये आपको तफसील पूरी बताता हूँ। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी खेल, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या चल रहा है, 7 लोग जो इस्तीफा नहीं दे रहे उनका क्या खेल है, सादा अक्सरियत की 169 नशिस्तों और 2/3 का सूबों का मामला, ये सारी तफसील इसमें होगी आगे चल के। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ईरान का मामला, जिसमें ट्रंप ने आज मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने के लिए तैयारी ऐलान किया। अपनाए हरमस ईरान के कंट्रोल को तस्लीम कर लिए। आज रात शायद डील हो जाए, शायद। नफसियाती दबाव अभी अमरीकी शहरियों को खाली करवाने के लिए किया जा रहा है कि ईरान ने अगर मुआहदा ना किया तो ख़तरनाक हमले होंगे वो। लेकिन मेरे ख्याल में अब मामला थोड़े मुख्तलिफ हो रहे हैं। अब शायद मामला बाबुल मंदब की तरफ ज़रूर जाए, यमन के हौसियों की तरफ और सऊदी अरब की तरफ, लेकिन ईरान पर मामला ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं। अमरीकी वजारत ख़जाना ने भी ऐलान किया आज कि ईरान के साथ जो हमारी डील है उसके बाद अपनाए हरमस कल से खुल जाएगी। अब इस दौरान देखें, जो ईरान ने तो अरब अमारात और बहरीन समेत क्या दबाव डाला है हमलों का, इसमें जो बड़ी तब्दीलियां अभी आई हैं कि अरब ममालिक अब ईरान के खिलाफ अड्डे देने से भी इनकार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, अरब अमारात और कतर, तीनों ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि अगले हमले अगर आपको करने पड़ेंगे तो फिर अब आपको तल अबीब से करने पड़ेंगे, यहाँ अरब दुनिया से नहीं कर सकते। फिर ईरान ने भी ट्रंप के जो बयानात थे उन्हें झुटलाया कि अपनाए हरमस कल खुलेगी, लेकिन वो एग्रीमेंट मुआहदा ओमान के साथ होगा। तमाम ट्रैफिक, कवानीन, महसूल ये ईरान के निज़ाम के तहत चलेगा। इसमें दूसरी कोई चीज़, न्यूक्लियर हथियारों पे, लॉन्ग रेंज मिसाइलों पे कोई दूसरी बात नहीं होगी। अमेरिका को इस पूरे खित्ते से निकलना होगा, जंग मुकम्मल बंद करनी होगी। ईरान ने फिर अपना पूरा सिस्टमेटिक प्लान भी अमरीकी अड्डों के बारे में बताया कि किस तरह मिडल ईस्ट में जो हमले की सूरत में इन तमाम अड्डों को मुकम्मल जड़ से दफ़ा उखाड़ेगा। अब ये जो ट्विस्ट आया है, देखें, जो इंटरनेशनल मीडिया में अब तफसीलात आ चुकी हैं कि ट्रंप की मजबूरी की वजूहात क्या है। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी ताज़ा तरीन बयान सुन लें कि उसने कहा कि ईरान के जोहरी हथियारों पर अगर वो बात मान लें तो बोनस है, वो इनाम होगा, लेकिन फोकस जो है वो अपनाए हरमस किसी तरह खुलवा लें, क्योंकि 5 महीनों की जंग में अपनाए हरमस के बंद होने से सबसे बड़ा मसला है। और ये बाकी भी जंग के किसी एक मकसद में इनकी कामयाबी नहीं हुई। और इसमें जो अस्करी और स्ट्रेटेजिक बहरान जिसने ट्रंप को मजबूर किया कि इनके दिफाई ज़खायर खाली होने का मामला, ये इतना बड़ा मामला है कि राउटर्स ने भी ये खबर जारी की है कि अमेरिका ने जिस तरह हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया इन 5 महीनों में, जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले प्रिसिशन मिसाइल्स, जो स्ट्राइक मिसाइल हैं, और एटम एक नामी मिसाइल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। टॉमाहाक क्रूज़ मिसाइल जो आलमी सतह पर दस्तियाब क्रूज़ मिसाइलों का ज़ख़ीरा है वो 50% ख़त्म हो चुका है। दिफाई सिस्टम पैट्रियाट और थॉड, ये जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे, पैट्रियाट के ज़ख़ायर में 65% कमी और थर्ड दिफाई मिसाइल तो तकरीबन खाली हो चुका है, उसमें राय कुछ नहीं। ये सेंटकॉम ने खुद मशरिक़ वस्ता में अपने तमाम अड्डों के जो हाईटेक हथियार हैं वो भी इस जंग में झोंक दिए हैं और फिर दुनिया भर से यूरोप और एशिया में कायम अमरीकी अड्डों से सामान मंगाकर इस खला को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आलमी सतह पर अमरीकी गोदाम खाली हैं असलहे के, और सनती पैदावार की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है कि वो इतनी जल्दी इन अरबों डॉलर्स के जदीद मिसाइल दोबारा बना लें। एक टॉमाहाक या पैट्रियट मिसाइल बनाने में महीने बल्कि साल भी लग जाता है। और यहाँ अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक दिफाई आपको पता है तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़तरे में पड़ चुका है।
اب انہیں چین یا روس کے ساتھ کوئی پیش قدمی ہو یا عالمی کوئی جنگ ایسی ہو، مثال کے طور پر اگر چین تائیوان میں کوئی پیش قدمی کرے تو امریکہ کے پاس بحر الکاہل میں چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی جدید طویل فاصلے کے میزائل یا دفاعی انٹرسیپٹر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح روس اور یورپ جو پہلے یوکرین کے محاذ پر، سرحدوں پر اگر محاذ کھل جائے تو پینٹاگون اپنے اتحادیوں کو دفاع نہیں فراہم کر سکتا، صرف ان کے پاس آخری چیز ہے وہ زمینی فوج ہے، بوٹس آن گراؤنڈ۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خطرہ مول لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ ابھی تو چل رہا ہے، آج رات تک خبریں آئیں گی، پھر انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب پاکستان کے حالات بڑے اہم ہو گئے، خاص طور پر جو بلوچستان میں، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ کافی گفت و شنید کے بعد کچھ لوگوں سے جو بہت کچھ جانتے ہیں ان سے پوچھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1.5 مہینے ٹوٹل رہ گئے، اور یہ کمپنی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اقتدار کے اس کھیل میں ان کا جی 1.5 مہینہ ہے ہمارے پاس، تحریک انصاف جو کر سکتی ہے کر لے۔ 1.5 مہینے میں اگر یہ دباؤ ڈال کر 1.5 مہینے کے بعد مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کام لمبا ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیں 1.5 مہینہ انہوں نے کیوں دیا ہے۔ تحریک انصاف کی عادت اور پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں پھر اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے۔ خاص طور پر یہ 24 گھنٹے کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کے لیے بڑے اہم ہیں، اور یہ خبر کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس میں تحریک انصاف کو آپ کو پتہ ہے کل جلسہ ہے، اس کے بعد پھر جو حالات ہیں وہ ملک کی تحریک۔ اب اس وقت ایسی غیر یقینی ہے، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کتنی بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے، جو نکلیں گے کیا وہ پھر واپس جائیں گے، کیا انہیں ایک جلسے سے ستمبر اکتوبر نومبر کی دسمبر کی گولی دی جائے گی، کوئی جوشیلی تقریریں ہوں گی، کوئی نعرے ہوں گے، کوئی وعدے ہوں گے، ٹرک کی کوئی نئی بتی ہوگی، یا یہ عوام عمران خان کی اسپتال منتقلی، خاندان سے ملاقاتیں اور کیسز کی منظوری ہونے تک واپس نہیں جائیں گے۔ ذرا غور سے سنیں، اب یہ ایسی غیر یقینی صورتحال ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تحریک انصاف کی قیادت تو ہو سکتی ہے، عوام نہیں، اور یہ عوام کی تعداد کتنی ہوگی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت پر تو یہ دباؤ ڈال لیتے ہیں نا، مجبور کر لیتے ہیں کہ آپ جذباتی نعرے ماریں، مکے شکے ڈیسک پہ ماریں اور ڈرامے کریں۔ اب قیادت ان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن پھر عوام آگے آگے چلے گی، قیادت پیچھے پیچھے، دھرنا، لانگ مارچ یا ملکی احتجاج۔ اب یہ فیصلہ کل ہی سمجھ آئیے، جو آر پار والا معاملہ ہے نا، یہ 1.5 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہ 1.5 مہینے کہتے ہیں ہم کسی طرح گزار لیں تو پھر فیلڈ مارشل اور یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ ان حالات میں کیونکہ پاکستان کے حالات بڑے خطرناک ہیں، شدید معاشی بحران ہے، سیکیورٹی کا بحران ہے، عدم استحکام ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور یہ سب کچھ عروج پہ ہے۔ سسٹم خود تسلیم کر گیا میں کلیپس ہو گیا ہوں، آپ نے سن لیا۔ اب یہ عمران خان کی رہائی اور اس پورے 4 سال کے عرصے میں عوام کا امتحان ہے اور تحریک انصاف کی عادت کا۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیک اپ ہے اس کے لیے وہ 6 اگست عمران خان کی جو قید تنہائی یا اسپتال منتقلی کا کیس ہے وہ ہے کہ یہاں عوام کامیاب ہوئی تو یہ فی الفور عمران خان کو اسپتال منتقل کر دیں گے، عدالت سے حکم دلوا دیں گے اور یہ تسلیم کر لیں گے جی فیس سیونگ ہے، سیف ایگزٹ ہے، عدالت نے کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، عوام کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ جیسے 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو اغوا کیا تو سپریم کورٹ سے عمر بندیال نے فوراً عمران خان کی رہائی کروا دی۔ اگر اس وقت وہ رہائی نہ کرتا تو سچ مچ 9 مئی ہو جانا تھا۔ اب 6 اگست کو انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے عمران خان کی قید تنہائی یا اسپتال منتقلی کیس کو، کہ عوام کا اتنا بڑا اجتماع ہو گیا، خیبر پختونخوا سمیت پنجاب، بلوچستان اور کہیں بھی 1% پاکستانی اگر نکل آئے اس جبری قید پر، اور یہ پھر عمران خان کو ڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے، اسی لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا اور صرف کوشش کر رہا ہوں اشاروں میں بات کروں کہ یہ بہت سے وہ جو لوگ پوچھیں گے کون ہے تو یہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، بس اتنا سمجھ لیں۔ یہ جتنے بھی بحران آپ کو بنے ہوئے ہیں اس وقت سسٹم کے لیے، یہ فیلڈ مارشل کے لیے مشکلات یہیں سے آ رہی ہیں۔ بظاہر تو پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو لڑائی ہے وہ نورا کشتی ہے، آپ کو پتہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ صوبے بنانے والا معاملہ بھی ایسے ہے کہ موت دکھا کر بخار لیا جائے گا، صوبوں کی تقسیم کا کہہ کہ 28ویں 29ویں 30ویں تک 35 تک 2/3 اکثریت سے منظور کروانی ہے، پھر حکومت رہے نہ رہے فیلڈ مارشل کا اقتدار رہے گا، یہ اصل فارمولہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی نورا کشتی ضرور ہے، لیکن جو زرداری کے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت تعلقات بگڑے ہوئے ہیں وہ نورا کشتی نہیں ہے۔ آصف زرداری بلا شبہ ایک تابعدار ہے، پھنسا بھی ہے، لیکن یہ شاطر قسم کا سیاستدان ہے، اس کے وہ مراسم نہیں ہے جو نون لیگ ہے۔ نون لیگ تو آپ کو پتا ہے ان کی قیادت اور طرح کی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی سمری 2 ججز کی دیکھیں، 2 جج لگوانے، آصف زرداری نے وہ نہیں دستخط کرا، محسن نقوی بھی گیا، فیلڈ مارشل کا پیغام بھی گیا، لیکن وہ دستخط نہیں کرا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ باقی آزاد کشمیر کی حکومت پیپلز پارٹی سے چھینی گئی، پھر نون لیگ کو دی گئی، بہت ساری اور چیزیں ہیں اس میں۔ گلگت بلتستان میں تحریک استحکام کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو حالات ان کے ایسے نہیں ہیں۔ پھر بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے ٹک ٹاک شروع ہو گئی ہے، ٹک ٹک کر رہا تھا وہ، تو وہ ویڈیو اور سسٹم کے فیل ہونے کا، یہ محسن نقوی کی تائید کرنے کا، اب تحریک انصاف سے ہاتھ ملانے تک کا وہ بلاول نے بات کی، نون لیگ کے ساتھ بغاوت کی اس نے،
اب مریم نواز اور شہباز شریف دیکھیں اس دوران بالکل خاموش، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، جبکہ بلاول اوپر نیچے چھلانگے مارنا للکارنا یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت کمزور ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے حکومت چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت چھوڑے تو نون لیگ کے پاس 132 اراکین ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 22 ہیں، کاف کے پاس 4 ہیں، استحکام پارٹی کے پاس 4 ہیں، اعجاز الحق کی سیٹ ہے، باب پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، 4 آزاد ہے، تو یہ 169 اراکین نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہے۔ لیکن یہ پھر بھی آرٹیکل 63 یہ بھی نہیں ہے جس میں وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی حکومت نہیں 2/3 سے ترمیم نہیں کروا سکتے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے کندھے پر اس لیے بندوق رکھنا چاہتے ہیں یہ اپوزیشن پارٹیوں کو بلائیں تاکہ یہاں اب جو 1.5 مہینے کی بات ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا یہی منصوبہ ہے کہ یہ اگر کسی طرح اس مرحلے سے گزریں جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو پھر قومی حکومت کی طرف آئیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو شامل کریں، مفاہمتی ڈائلاگ کمیٹی کو بھیجیں، ان میں دیکھیں محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ فیلڈ مارشل سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر اس میں تحریک انصاف کے پرانے لوگ بھی ہیں جو 9 مئی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں جو عمران خان کو پہلے دن سے مفاہمت کا سبق ضرور پڑھاتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ جینوئنلی عمران خان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ اس جبری قید پہ دکھی بھی ہیں، لیکن وہ دل سے چاہتے ہیں معاملہ ایسے حل ہو کہ عمران خان سرنڈر کر دیں، جو ہو نہیں سکتا۔ یہ چاہتے ہیں حکومت کا حصہ بنے، سیاسی معاملات چلائیں، یہ عمران خان کے نظریے کے مخالف ہیں، خان سے محبت کرتے ہیں لیکن نظریہ ان کا اور۔ اب ان لوگوں کا وفد بنا کے اڈیالہ میں ملاقات، اور پھر آپ کو پتا ہائی کورٹ سے درخواست تو لگی ہوئی ان کی، اگر یہ حالات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ہوئے تو پھر ظاہر ہے عدالت اجازت دے دے گی اور عمران خان سے ملیں گے، باہر آ کے پارٹی کی قیادت آپ کو پیغام دے دے کہ جی مفاہمت کا پیغام آ گیا ہے، قومی حکومت کی پارٹ کا حصہ ہم بن جاتے ہیں، ملک کا مفاد ہے، جمہوریت کو بچانا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں سارا معاملہ۔ اسی لیے 1.5 مہینے کے اندر یہ سسٹم بنانا ہے، اس میں پھر نئے صوبوں کا معاملہ ہو، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، وزیر اعظم مائنس سیٹ اپ ہو، محسن نقوی وزیر اعظم ہو، یہ جو بھی کرنا چاہیں یہ کریں گے، تحریک انصاف کے لوگ اس میں پھر حمایت کریں گے، کیونکہ فیلڈ مارشل تو ظاہر ہے جو کوشش کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے عدلیہ کو فتح کیا، پارلیمنٹ کو مسخر کیا، آئین قانون کو دبوچا، صوبے چاہے بگاڑ کے نیا بیانیہ بنایا، تو یہ تو ہر دور میں، پرویز مشرف بھی ترکی سے ایسا ہی نظام لایا تھا ناظم کا، ضیاء الحق بھی سعودی عرب سے شریعت کا لایا تھا، ایوب خان بھی 1 یونٹ کا لایا تھا، پھر بنگلہ دیش ماڈل بھی آیا، پھر یحییٰ خان نے بھی وہ نعرے لگائے، ان سب نے وہ نعرے آپ کو یاد ہوں گے، ضیاء الحق کے وہ پہلے احتساب پھر انتخاب، پھر مشرف نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اور اب فیلڈ مارشل کا ریاست نہیں سیاست یا ہمیشہ پاکستان زندہ باد وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پرانا چرون نئی پیکنگ میں بیچنے کے لیے اگلے مرحلے کی جانا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں سے جس طرح پیٹریاٹ بنی، مسلم لیگ نون میں سے کاف بنی، اتحادیوں کی بھی ایسی نئی جماعت ہے، چاہے اس میں شہباز شریف کی شین ہو، مریم کی میم ہو، یا ایم کے ایم کی الف ہو، ان تینوں کو ملا کے چاہے ماش کی دال بنانی پڑے وہ بنا دیں گے۔ اب اس صورتحال میں اسی لیے تحریک انصاف کے پاس کل کا دن بڑا اہم ہے، یہ پورے پاکستان میں احتجاج کے لیے اگر نکلیں گے، اس احتجاج کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہوگا، یہ جس لائے عمل کرتے ہیں نا کہ جلسے کے اختتام پر یہ دھرنا دیں گے، ملک گیر ملکی احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، یا یہ اگلی گولی دے کر تاریخ دے دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ان حالات میں نوٹنکی کی تو ان کی حکومت کا تو خاتمہ بنے گا ہی بنے گا، کیونکہ کشمیر، بلوچستان اور کے پی کے جو حالات ہیں اس میں یہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات کیا ہیں، اور پھر اس میں یاد ہے کہ علیمہ خان کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ ان کی بھی اس وقت عوام میں جو محبت، اگر آپ دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا وہ لوگوں نے اپنے گھر میں ٹھہرانے کی کس طرح محنت اللہ کرے، وہ خیبر پختونخوا میں جنہیں پذیرائی ملی، اسٹریٹ موومنٹ کو جس طرح عروج پر پہنچایا، تو تحریک انصاف کی یہ جو کال، لانگ مارچ کا اعلان، عمران خان کی رہائی، اس میں یہ بھی صف اول میں آ جائیں گے، اور پھر معاملات جینون مذاکرات کی طرف جائیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا عقل کے ناخن لے گی یا ہارڈ ریاست ہوگی؟ اگر یہ لوگ نکلتے ہیں کیا گولیاں چلائیں گے، خطرناک معاملات کی طرف لے کے جائیں گے، ہوگا کیا؟ دیکھیں صورتحال ان کے لیے کیا ہے، آپ صرف بلوچستان کی آج کی خبریں جا کے دیکھیں، بلوچستان کی ویڈیوز دیکھیں، صرف خاران کا جو علاقہ ہے بلوچستان میں، وہ اس وقت جو سرکاری عمارات ہیں، بینکس ہیں، وہ کالعدم تنظیموں کے قبضے میں نظر آ رہا ہے، وہاں مسلح افراد بینکوں کے باہر کھڑے ہیں، سرکاری عمارتوں کے باہر کھڑے ہیں، اسلحہ اٹھایا ان کے ہاتھ میں، سیکورٹی ادارے نظر نہیں آ رہے، عوام نظر آ رہی ہے، ان کے آپریشن آپ کو ضرور نظر آتے ہیں ادھر ادھر تصویریں، لیکن لوگ پریشان ہیں کہ ان کے ہاتھوں بچ گئے تو ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ بلوچستان کے علاقوں میں یہاں ابھی جو دیسی ساختہ انہوں نے دھماکہ خیز سڑکوں پر مواد لگایا، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، وہ ویڈیوز آپ دیکھیں، دلبندین میں وہاں ایف سی کے حفاظت میں جو سفر کرنے والے ایندھن کے ٹینکرز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، گاڑیوں کے قافلے ہیں، ان پر براہ راست حملہ، وہاں مقامی لوگ پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس راستے کا استعمال نہ کریں، محفوظ نہیں ہے۔ وہ اسماعیل لاندی کے علاقہ ہے، وہاں تجارتی قافلوں پر باقاعدہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی تھی، کوئٹہ اور تافتان کی جو شاہراہ ہے وہاں پر 5 بڑے حملے ہوئے ہیں، جلتے ہوئے ٹینکرز کی ویڈیوز وہاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان سڑکوں پر فوجی اہلکاروں کی بھی نقل و حرکت جو ہے وہ ممکن نہیں رہی، اور یہ دیکھیں بڑی خطرناک بات ہے کہ یہاں سخت فوجی نگرانی میں
یا سیکیورٹی اور آپریشنز کے باوجود ان شاہراہوں پر آمد و رفت ناممکن ہے. 40,000 سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں, خود DGSPR نے بتایا. اور یہی حالات خیبر پختونخوا کے ہیں. وہاں دیکھیں ضلع ٹانک میں ابھی چوکی پر وہ حملہ, پھر ہنگو میں حملہ, سیکیورٹی چوکی پر, پھر پشاور میں حملہ, پھر وہ امن پاسون والوں پر سوات میں جو خودکش ہوا. اب پاکستان کی عوام تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ابھی یہ سوات کا جو خودکش ہوا, اس میں انہوں نے شناختی کارڈ بھی ڈھونڈ لیا, موبائل نمبر بھی ڈھونڈ لیا, اس کا پتہ بھی ڈھونڈ لیا, سہولت کار کون تھے, کہاں سے آئے, سب کچھ معلوم ہو گیا. پھر اسے افغانستان کے صوبے کنر سے جوڑ بھی دیا. پاکستان کی پتہ نہیں عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ تو امن مانگنے والے آئے تھے. اور امن کا دشمن کون ہے؟ دہشت گردوں کے اور سیکیورٹی اداروں کے جو ظلم و ستم کا شکار ہیں وہ ہیں. اب عوام نے دیکھیں, چاہے سیکیورٹی والے ہوں یا عوام ہو, کوئی اپنے ہم خیال پر تو بم دھماکہ نہیں کرتا جو امن چاہتے ہیں. یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان اللہ احسان کو اپنی قید سے فرار کروایا. ابھی سہیل آفریدی نے 2 دن پہلے کیا کہا کہ یہ گرفتار لوگوں کو خود چھوڑ رہے ہیں اس وقت. علی مین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ تھا اس نے بھی یہ کہا, ہم گرفتار کرتے ہیں, یہ ISI چھڑوا لیتی ہے. یہاں ورنہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے ذرا دیکھیں جس میں 7 مہینوں میں 40,000 آپریشن ہو, 40,000 آپریشن, اور لیکن حال جوں کہ توں حالات بلوچستان میں دیکھ لیں, KP میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں. اب ان تینوں میں قدر مشترک کیا ہے کہ ریاستی بحران, عوامی بے چینی, سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی کے حالات یعنی دہشت گردی. اب یہ سب کچھ اتنی تیزی سے جڑتا جا رہا ہے کہ بحرانوں کی اس دلدل میں ہم مزید پھنستے جا رہے ہیں. کیونکہ موجودہ فیلڈ مارشل نے تو ہارڈ ریاست کے نام پہ اس رجیم کو چلایا نا, کہ طاقت کے استعمال پہ. کشمیر میں عوامی احتجاج تھا, اسے تشدد طاقت کی ضرورت نہیں تھی کو چلنے کی, لیکن 100 لوگوں کی شہادتیں ہوں گی, 40 تو کنفرم ہے, 100 کا دعویٰ ہے. اب کشمیر بھی دیکھیں بلوچستان اور KP کی فہرست میں شامل ہے. یعنی جتنی حملوں میں تیزی آ رہی ہے اتنی ہی آپریشنز میں, اتنی ہی گرفتاریوں میں اور اتنی جانی نقصانات کے اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں. ریاست کے پاس 3,000 ارب کا دفاعی بجٹ, انٹیلیجنس نیٹ ورک, اتنے بڑے بڑے آپریشن, لیکن یہ استحکام نہیں لا سکے. اور یہ بات عمران خان نے سمجھاتا رہا کہ یہ مفاہمت سے, اصلاحات سے اور بہتر حکمرانی سے ہوتا ہے. آپ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات سنیں, ان کی سیاسی معاشی محرومیوں کی شکایت دور کریں. جبر, ظلم اور طاقت کی پالیسی تو نہیں چل سکتی. طاقت کا تو دیکھیں ایک بڑا اہم اصول ہے, یاد رکھیں سب, کہ اسے جب حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اور بلا وجہ استعمال کیا جائے تو یہ کمزور ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. سیاسیات اور ریاست کے نظام میں ایک بڑا اہم انٹرنیشنل اصول ہے کہ جب اپنے شہریوں کے خلاف طاقت استعمال کریں تو پھر وہ اندر سے کھوکھلا اور کمزور کرتی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے لیے بھی بندوق کا سہارا لینا پڑتا ہے. خوف اور تشدد جب روزمرہ معمول آپ بنا لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. آپ بے رحمانہ جبر کر رہے ہیں, ادارے کے جو اندر لوگ ہیں, دیکھیں یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. یہ جب اپنے شہریوں پر طاقت استعمال کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو اس سے اخلاقی بحران پیدا ہو جو آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ورنہ طاقت تو دیکھیں اس سے زیادہ تو نہیں بڑھ سکتی. آپ مسلسل آپریشن گولیاں چلانے کے بعد کیا کر لیں گے, ایٹم بم مار دیں گے؟ نہیں, اس سے تشدد, بغاوت یا مزید دہشت گردی بڑھے گی. آپ دنیا کی کسی بھی حکومت اور ریاست کو دیکھیں, میں نے اس کی بڑی اسٹڈی کی کہ طاقت کا استعمال انہوں نے آخری حربہ رکھا تھا, بالکل آخری. بھارت میں آپ جنریشن Z کا دیکھ لیں آپ کے سامنے, وہاں طاقت بے رحمانہ استعمال نہیں کی گئی, وہ مذاکرات سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں. اب یہاں پہ ان کی منافقت دیکھیں, بھارت کے حوالے سے میں بات کروں کہ یہ D چوک میں ابھی پاکستان میں اسلام آباد میں اس وقت انہوں نے سجایا ہوا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں مظالم پہ, ان پوسٹروں اور بینروں کو بھر دیا انسانی حقوق کی پامالی پہ کہ جی مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, جبکہ BBC, الجزیرہ, آزاد کشمیر, سارا کچھ آپ کو پتا ہے وہاں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں کون بیوقوف انہیں ایسے مشورے دیتے ہیں کہ یہ ایسی یا تو 12 جماعت پاس ہی ہو. کہ پاکستان میں پنجاب سے لے کر کشمیر, بلوچستان اور KP تک جو تباہی بربادی میں, آپ دیکھیں کہ لاہور میں CTD کے یا CCD کے جو افسران ہیں وہ نوجوان بچیوں کی زیادتی کے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں. ایک افسر کے نیفے میں پستول چلا کے دکھائیں ذرا, ایسا نہیں ہو. عدلیہ کے آپ حالات دیکھیں کہ ججز کا حال صرف, یہ جیا آفریدی یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. ماضی میں اس کی عدالت میں کوئی سرکاری افسر کوئی ادارہ جاتا تو وہ خوفزدہ ہوتے تھے کہ یار چیف جسٹس ہے یہ سپریم کورٹ کا. اب حالت یہ ہے چونکہ اس کے پاس جاتے ہیں طلاق کے کیس, جہیز کے کیس, کرایہ نہ دینے کے کیس, زمین و جائیدادوں کے کیس, کوئی ٹوائلٹ کے نلکے وغیرہ, یہ عوام کو یاد کراتا ہے میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. وہ آگے سے ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. نیچے اداروں کے بھی یہ حالات ہے. پنجاب پولیس کے افسران میں, چھوٹے چھوٹے افسران کے گھروں میں 6-6, 8-8 گاڑیاں, 3-3 نوکر, ان کی بیویوں کے پاس کلو کلو سونا پڑا ہوا ہے. تو یہ سارا اسی معاملات, اس میں کیا ہوا ہے ملک دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو بہرحال تحریک انصاف کے لوگوں کو اب یہ سوچنا ہوگا اور پاکستان کی عوام کو ان کے ساتھ جوڑنا ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں خان کی عوامی احتجاج سے رہائی ہو پرامن انداز میں. تو یہ ان کے پاس کل کا دن بڑا اہم ہوگا اور ان کا لائے عمل کا ہو. یہ اب ساری چیزیں آپ کے سامنے کل کلیئر ہو جائیں گی. اللہ کریں ان کو خیال ہو کہ یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں. اگر امریکہ ایران کے اس جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں تو یہاں مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے. بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے.
اللہ بہتری کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.